रात की तारीकी में डूबा ये एक छोटे से कमरे का मंजर था। कमरे में एक खिड़की भी थी जो कि बाहर गली की तरफ खुल रही थी। विंडो के आगे पड़ी भी व्हीलचेयर पर बैठी हुई वो लड़की खिड़की से आसमान पर पूरी आबोताम से चमकते हुए चांद को देख रही थी। उसको हमेशा से चांदी रात में चमकता हुआ मुकम्मल चांद अपनी तरफ फैसिनेट करता था। वह घंटों बैठी ऐसे ही चांद को तका करते थे। अब भी वो मोहय्यत से आसमान की तरफ देखती हुई कोई खूबसूरत संगी मुजस्मा ही लग रही थी, जिसको कुदरत ने बड़े प्यार और फुर्सत से तराशा था। चांद को यकटक तकते हुए उसका जहन दूर कहीं माजी की भूलभुलैयों में भटक रहा था और छम से एक मंजर उसके सामने रोशन हो गया था। कमरे से मुल्हिक टेरेस पर वो दोनों हाथ सामने लगी ग्रिल पर लगाए चांद को देखने में मोह थी, जब किसी ने पीछे से उसको अपनी बाहों में कैद कर लिया था। इतने ध्यान से क्या सोचा जा रहा है माय लिटिल एंजल? उसके कंधे पर चेहरा टकाए उसके कदम को चूमता हुआ पूछने लगा था। आपको पता है, मुझे ये चांदनी रातें बहुत ही फैसिनेट करती हैं। मैं जब भी इस मुकम्मल चांद को देखती हूँ तो उसकी खूबसूरती में खो से जाती हूँ। वह खोए खोए लहजे में बोली थी। उसकी बात सुनकर वो बेसाता मुस्कुराने लगा था। उसका रूह अपनी तरफ करते हुए बोला, और आपको पता है, मुझे एक छोटी सी एंजल बहुत ही फैसिनेट करती है। मैं जब इसको देखता हूँ उसकी खूबसूरती में खो सा जाता हूँ। सब कुछ फरामोश कर देता हूँ, यहाँ तक कि अपनी ज़ात भी। वो उसके चेहरे को तकता हुआ बोला था। उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थामे वो मोहब्बत लौटाती नजर से उसको देखने लगा था। अब आप बताएं ना, आप मुझे इतना फैसिनेट क्यों करती हैं? क्यों आपने मुझे इतना दीवाना बनाया हुआ है? क्यों आपके सिवा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता? क्यों आप मुझे अपनी तरफ खींचती हैं? क्यों आपके सामने आती ही मैं दुनिया भूल जाता हूँ? क्यों? उसको देखता हुआ बेखुद सा बोझ पूछने लगा था। उसके सवाल भी उसी की तरह दीवानगी से बड़े हुए होते थे, जिनका उस लड़की के पास कोई भी जवाब न था। उस शख्स की आंखों से छलकती मोहब्बत सामने खड़ी लड़की की जिंदगी थी। वह शख्स उसके लिए सरापा मोहब्बत था। उसकी नज़रों से बचने के लिए उसने अपने सुरख पड़ते हुए चेहरे को बेइख्तियार उसके सीने में छुपा लिया था। उफ, ये शर्म! आपकी हर अदा कातलाना है। इस कमजोर से दिल पर इतने वार क्यों करती हैं आप? उसको बाहों में उठाए हुए वो अंदर ले जाते हुए बोलने लगा था। अंदर लाकर उसको बेड पर लटाते हुए खुद भी उसके साथ ही लेट गया। उसकी जज्बे लौटाती हुई निगाहें हमेशा की तरह उसको बुलखलाहट में मुतला कर चुके थे। क्या आपको पूरी आबोताम से चमकता हुआ ये चांद और उसके अतराफ पर बिखरी हुई ये चांदी अच्छी नहीं लगती? उसका ध्यान भटकाने के लिए वो बात बदलती हुई पूछने लगे थे। नहीं, यक लफ्ज़ी जवाब ने उसका हादसा मायूस किया था। उसके दिलकश चेहरे को देखते हुए उसने मासूमियत के इस पैकर को कमर में हाथ डालकर अपने करीब तरीन कर लिया था। मैं बहुत ही खुदगर्ज हूँ, मुझे अपने सिवा कोई भी अच्छा नहीं लगता। उसने जिसकी नीली झीलसी आंखों में अपने जज्बे लुटाती हुई निगाहों से देखते हुए धीमे लहजे में कहा, मगर उसके जवाब पर वह बुरा मान चुके थे, इसलिए वह खुद को उसे छुड़वाते हुए उठ बैठे। यह तो अच्छी बात नहीं है। मतलब हर कोई खुद को पसंद करता है, अपने आप को अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपसे चांद के बारे में पूछ रही हूँ, आप कैसे उसको पसंद नहीं कर सकते? आपने शायद कभी उसे गौर से देखा नहीं है। वो कितना खूबसूरत है। वो उसको समझाते हुए आखिर में नाक चढ़ाकर बोले थे। आप आईना देखती हैं? उसकी यह मुतवक्का बात पर वह हैरत से मुंह खोले हुए उसको देखने लगे। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उसकी पेशानी छूते हुए वह उससे पूछने लगे थे। हाँ, उसने मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपनी पेशानी से हटाकर चूम लिया। बताएं ना, आप आईना देखती हैं? उसने दोबारा पूछा। ये कैसा सवाल है? क्या आपको नहीं पता कि सब आईना देखते हैं? तो मैं कैसे नहीं देखूंगी? सब की तरह मैं भी आईना देखती हूँ। वो मासूमियत से गर्दन इस्बात में हिलाते हुए उसको बता रहे थे। उस लड़की की इसी अदा पर उस शख्स को ढूंढ कर प्यार आया था। उसने बेसाता दोबारा से उसको अपनी तरफ खींच लिया। फिर क्या नजर आता है आपको? उसके गाल को जोर से चूमते हुए वो पूछ बैठा था। मुझे आईने में क्या नजर आएगा? जाहिर है उसमें मुझे मेरा ही अक्स नजर आता है ना। सर से पैर तक खुद को ही मैं देखती हूँ। क्या आपको नहीं जानते कि जो आईने के सामने खड़ा होता है वो सब कुछ दिखा देता है? एक बार फिर वह मासूम से लहजे में उसको समझाने लगी थी। स्टाइल ऐसा था जैसे वो कोई डल स्टूडेंट हो और वो खुद उसकी टीचर। उसकी इसी मासूमियत का तो वो दीवाना था। नहीं, आईना सब कुछ नहीं दिखाता, और ना आप आईना ठीक से देखती हैं। उसने नफी में साह हिलाते हुए उससे इख्तलाफ करते हुए पूछा। जी नहीं, आपको नहीं पता। मैंने कहा ना कि मैं आईने में खुद को सर से पांव तक देखती हूँ। और ये कैसी अजीब अजीब बातें कर रही हैं आप? उसने नासमझी को उसको देखते हुए पूछा। नहीं, आप खुद को आईने में नहीं देखती और ना आईना आपको सब कुछ दिखाता है। वो अब भी बाजिद था और वो नासमझी से उसको देखने लगे थे, जिस पर वो एक बार फिर से मुस्कुराया था। आप अगर आईना देती और वो आपको सब दिखाता तो आपको नजर आता कि आपकी इस पेशानी पर नूर बनकर मैं चमकता हूँ। उसकी छोटी सी पेशानी को चूमते हुए बोला।
آپ اگر آئینہ دیتی اور وہ آپ کو سب دکھاتا تو آپ کو نظر آتا کہ ان گالوں پر لالی بن کر میں تو دیکھتا ہوں۔ اب اس کے گلابی گالوں کو چومنے لگا تھا۔ اگر آپ آئینہ دیتی اور وہ آپ کو سب دکھاتا تو آپ کو نظر آتا کہ ان آنکھوں میں روشنی بن کر ہر طرف بکھرتا ہوں۔ اس بار اس کی خوبصورت نچلی آنکھوں کو چوم گیا تھا۔ اگر آپ آئینہ دیتی اور وہ آپ کو سب دکھاتا تو آپ کو نظر آتا کہ ان لبوں پر مسکراہٹ بن کر میں تو کھلتا ہوں۔ اس بار انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں کو سلاتے ہوئے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ یہ دیوانگی ایک بار پھر اس کی بولتی بند کر چکی تھی، جس کو وہ اچھی طرح محسوس کر گیا تھا۔ ان کی شادی ہوئے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ تمام فاصلے مٹنے کے بعد بھی اس کی غربت روز اول کی طرح ایسے ہی گھبرا جاتی تھی۔ اس لیے اس نے ذرا سا چہرہ اوپر اٹھا کر اس کو پھر سے بتایا، اگر آپ آئینہ نہیں دیتی اور نہ وہ آپ کو سب کچھ دکھاتا ہے مائی لٹل اینجل، اس لیے آپ کو نہیں پتا اب سر سے پاؤں تک آپ نہیں میں ہوں، اور میں ایک خود غرض شخص ہوں جو صرف خود کو پسند کرتا ہے اور خود سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ اس شخص کی اتنی خوبصورت وضاحت پر اس کو دیکھتی رہ گئی تھی جو اس سے لمحوں میں معتبر کر گیا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے اپنے اس دیوانے کو جھجکتے ہوئے محبت بڑی ہوئی نظر سے دیکھا، جو ایک بار پھر سے اس پر جھکتا ہوا سائل لیمپ بند کر چکا تھا۔ بچے کی اور رونے کی واہ پر وہ اچانک ہوش میں آئی۔ اسے اپنی ہتھیلیوں پر نمی کا احساس ہوا۔ اس نے چونک کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور بے ساتھ اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں پر گیا۔ اس کا پورا چہرہ آنسو سے تر ہو چکا تھا، یعنی وہ کافی دیر سے رو رہی تھی، وہ بھی اس شخص کے لیے جو اس کا اور اس کے بیٹے کا سب سے بڑا گناہ گار تھا، جس سے اس نے کبھی شدید ترین محبت کی تھی اور آج اتنی ہی نفرت کرتی تھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، مرتے دم تک نہیں، اس نے بڑبڑاتے ہوئے خود کو ایک بار پھر سے بابر کروایا تھا اور ایک گہری سانس بھرتے ہوئے اپنے آنسو پہنچنے لگے۔ اب وہ ویل چیئر کا رخ بیڈ کی طرف کرتے ہوئے وہ اپنے 1 ماہ کے بیٹے کے پاس جا رہی تھی، جو ابھی بھی زور زور سے رو رہا تھا۔ ہیملٹن میں آج کی صبح بہت ہی خوبصورت منظر لے کر اتری تھی۔ اتنے دن سے ہو رہی برف باری آج خوش قسمتی سے بند تھی، مگر ساتھ ہی سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ ہیملٹن کے مشہور برینڈ فورڈ ریل ٹریل گارڈن میں تھے۔ یہ گارڈن کافی رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ یہاں پر بننے ہوئے ریل ٹنل سے گزرنے والی ٹرینز ہیملٹن کو دوسرے مختلف شہروں کے ساتھ جوڑتی تھی۔ ٹنل کے علاوہ ہارس رائڈنگ، بائک رائڈنگ، سائیکلنگ، جاگنگ کے لیے بھی الگ حصے محسوس تھے۔ وہ چاروں بھی گارڈن کے دوسرے حصے سے گھومتے ہوئے اب سائیکلنگ کے لیے محسوس ایریا کی طرف چلے آئے تھے۔ یار رقیم، ویسے کینیڈا آنے کا تیرا آئیڈیا اتنا بھی برا نہیں تھا، فہیم نے رقیب کے کاندھے پر بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ تو یہاں آنے میں اچانک سے کیا اچھائی نظر آ گئی ہے میرے بھائی؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو کل صبح تک تو کم سے کم مجھے 311 بار جتا چکا ہے کہ میں یہاں آ کر میں نے سب کا وقت برباد کیا دیا ہے، اور یہ کہ تو یہاں پر رج کے بور ہو رہا ہے، ساتھ ہی ہمارے ہاتھ کے بدمزہ کھانے کھا کے تیرے منہ کا ذائقہ بچنا سے خراب ہو چکا ہے۔ رقیب نے فل طنزیہ ٹون میں اس کو ایک بات جتاتے ہوئے کہا۔ سمجھا کر یار، یہ کل والے حادثے کے اثرات ہیں۔ کل رات سے اس کا مینٹل ڈپارٹمنٹ ہلا ہوا ہے۔ جب سے اس نے اپنی شیرنی کو دیکھا ہے نا، اس کے حواس بحال نہیں ہو رہے، اور اب اچانک بورنگ لگنے والے ہیملٹن سے اسے عشق ہو گیا ہے۔ آگے چلتے ہوئے حالب نے مڑ کر دل جلانے والی مسکراہٹ سے فہیم کو دیکھا تھا، ساتھ ہی رقیب کو آنکھ ماری جس پر وہ دونوں زور سے ہنسے تھے۔ فہیم کلس کر رہ گیا تھا۔ ویسے فہیم، وہ سب تو ٹھیک ہے نا کاکے، مگر تو اس لڑکی کو ڈھونڈے گا کیسے؟ عادل نے بھی فہیم کو چیرتے ہوئے شرارت سے کہا تھا۔ محبت میرے بھائی، محبت، اپنی محبت پر مجھے برا بھروسہ ہے۔ اگر میرا پیار سچا ہے تو وہ مجھے ضرور ملے گی، فہیم نے بڑے جذبے سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ بیسٹ آف لک بڈی، تو اپنی اس ننھی منی محبت پر تکیے کیے ہوئے رکھ، بھلا ہی اس محبت کی عمر ابھی صرف 8 گھنٹے 2 ماہ اور 32 سیکنڈ ہی کیوں نہ ہو۔ رقیب نے اس کی پونی کھینچتے ہوئے کہا، جس پر حسب توقع وہ تب کیا تھا اور مکہ مارنے کے لیے اس کی طرف لپکا، مگر وہ تیزی سے آگے بھاگ گیا تھا۔ اب فہیم، حالب اور عادل کا گھورتا ہوا باقاعدہ کونسوں پر اتر آیا تھا۔ اور مذاق، خدا نے چاہا تو یہ دان جوانی میں ہی ٹوٹ کر گنیں گے، گنجے ہوگے تم تینوں، جولی پھیلا پھیلا کر بدوائیں دوں گا تم تینوں کو، راکھی سامت جیسی بیوی ملے اور بچے افریقی قحط زدہ گان کی صورت میں پیدا ہوں، میں تم تینوں کو شاپ دیتا ہوں۔ وہ اپنے سیدھے ہاتھ کا پنجہ اٹھا کر انہیں منہ بڑھ بڑھ کر بدوائیں دینے لگا تھا، اور ان تینوں کے چہرے پر ہنسی نکلنے کی کوشش میں شروع ہو چکے تھے۔ وہ دو کی جوڑی میں آگے پیچھے ایک دوسرے سے قدرے فاصلے پر روڈ کے بالکل سائے پر چل رہے تھے۔ رقیم اور فہیم پیچھے تھے، عادی اور حالب آگے کی طرف چلے تھے۔ حالب سائیکلنگ ٹریک والی سائڈ پر تھا۔ فہیم کی بدوائیں سن کر حالب سے اسے پیچھے مڑ کر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ سامنے سے فل سپیڈ سے آتی ہوئی
ایک سائیکل نے اسے زوردار ٹکر ماری اور حالب کو گراتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ حالب پیچھے کی طرف زمین پر گرا تھا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ وہ شوق سا حیرت سے منہ کھلے روڈ پر پڑا تھا۔ وہ تینوں بھی حیرت سے منہ کھلے کبھی زمین پر پڑے ہوئے حالب کو دیکھ رہے تھے اور کبھی کچھ دور جا کر رکتے ہوئے سائیکل کو۔ ابے گدو، مجھے اٹھاؤ، کہ یوں ہی ہنکو کی طرح کھڑے رہو گے۔ حواس بحال ہوتے ہی حالب کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا اور وہ ایک نظر خود کو بیوقوفی کی طرح تکتے ان تینوں کو دیکھ کر ان پر چڑھ دوڑا۔ ہاں ہاں، اٹھ جلدی۔ آدی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھنے میں مدد دی تھی۔ وہ جلدی سے کھڑا ہوا اور مڑ کر ہنوا نظر سے سائیکل سوار کو گھورا جو کہ اب سائیکل کو وہیں پر چھوڑ کر تیزی سے ان کی طرف آ رہی تھی۔ اوہ، آئی ایم سو سوری، آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں ہے؟ جلدی جلدی گھبرائے ہوئے لہجے میں بولتے ہوئے اس لڑکی کی نظر جیسے ہی حالب کے چہرے پر پڑی وہ یکدم خاموش ہو گئے۔ وہ ٹکٹکی باندھے ہوئے حالب کو دیکھنے لگے تھے۔ وہ ایک دبلی پتلی سی بے حد سفید رنگت کی لڑکی تھی، خوبصورت کتابی چہرے کے نازک نقوش، گہری اوشن گرین آئیز والی۔ اس نے اپنے سے بے حد لمبے بالوں کی پونی باندھ ہوئی تھی جو اس کی پہنی ہوئی پنک ٹریک جیکٹ سے بھی کافی نیچے لٹک رہے تھے۔ سر پر انہیں اسٹائلش بولن کی کیپ پہنے وہ لڑکی دکھنے میں عربی لگ رہی تھی، مگر اس کا انگلش بولنے کا ایکسنٹ بالکل عربیوں جیسا نہیں تھا، وہ امریکن ایکسنٹ میں بول رہے تھے۔ نو نو، اٹس اوکے، کوئی خاص چوٹ نہیں لگی، فہیم نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا، جبکہ حالب نے گھور کر فہیم کو دیکھا تھا۔ اس کی لیفٹ کونی زور سے زمین پر لگی تھی جس میں اس وقت شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھی، مگر یہ کمینہ فہیم اپنے ہی ہانکے جا رہا تھا۔ اس نے شرربار نظروں سے فہیم کو دیکھا تھا اور پھر ایک نظر اپنے سامنے کھڑی اس خوبصورت ترین حسینہ پر ڈالی تھی۔ اس لڑکی نے شاید فہیم کی بات سنی بنا تھی کیونکہ وہ اب بھی بنا پلکے جھپکائے ہوئے اسٹل کھڑی حالب کو دیکھے جا رہی تھی۔ لگتا ہے یہ عربی بیوٹی تو گئی۔ اپنے ہیرو کو دیکھتے ہی یہ اس پر فل آن فدا ہو گئی ہے، رقیب نے عادی کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اردو میں کہا تھا، جس پر وہ مسکرا دیا تھا اور اپنے برابر میں کھڑے فہیم کو ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے زور سے کوہنی مار تھی جو مسلسل شرارتی نظروں سے حالب اس لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا۔ فہیم نے بلبلا کر کھا جانے والی نظروں سے عادی کو دیکھا تھا، انسان کا بچہ بن ورنہ منہ میں موجود سارے دانت توڑ کر بنا گنے ہاتھ میں تھما دوں گا، فہیم نے عادی کو مکہ مارتے ہوئے کہا تھا اور ایک بار پھر سے حالب اور اس عربین لڑکی کو دیکھنے لگا تھا جو کہ مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی حالب بیزار ہوتے ہوئے ادھر ادھر دوڑتے ہوئے سائیکل سواروں کو دیکھنے لگا تھا، مگر وہ گاہ بے گاہ اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو بھی دیکھ رہا تھا جو مکمل اسٹیچو بنی اسی کو دیکھے جا رہی تھی۔ او ہیلو میڈم، ہوش میں آ جائیں اور اپنی راہ جائیں، مگر اب ذرا دھیان سے اپنے اس ہیلی کاپٹر کو اڑائیے گا، کہیں یہ پھر سے کریش نہ ہو جائے۔ حالب نے اس لڑکی کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے انگلش میں کہا۔ تبھی اس کی آواز سن کر وہ ایک دم چونک کر ہوش میں آئی اور شرمندہ نظروں سے ان چاروں دوستوں کو دیکھا۔ ان چاروں میں سے تین مسکراتے ہوئے نظر سے اسی کو دیکھتے تھے اور چوتھا وہ تھا جس کو دیکھ کر وہ کچھ دیر کے لیے خود کو بھی بھول گئے تھے، مگر اس وقت وہ سامنے کھڑا اس کو ناپسندہ نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس شہزادے کی اس طرح دیکھنے پر اس لڑکی کا دل نہ جانے کیوں اداس سا ہو گیا تھا۔ ایک بار میں آپ سے پھر سے معافی مانگتی ہوں، میری سائیکل کی سپیڈ تھوڑی سی تیز ہو گئی تھی اور میں اسے کنٹرول نہیں کر پائی، پھر اچانک آپ سامنے آ گئے اور آپ کو لگ گئے۔ وہ دھیرے دھیرے کمپلیکس امریکن ایکسنٹ انگلش میں ان چاروں کو وضاحت دے رہی تھی۔ تھوڑی سی؟ میم، آپ کی سپیڈ تھوڑی نہیں، بہت تیز تھی، کتنی زور سے آپ مجھے اڑاتے ہوئے آگے بڑھ گئے، بٹ اٹس اوکے، لیکن کنٹرول کرنا سیکھے، سائیکل کو بھی اور اپنے آپ کو بھی۔ حالب نے کچھ دیر پہلے اس کو دنیا معافیا بلائے ہوئے مستقل خود کو دیکھتے رہنے پر چوٹ کرتے ہوئے کہا، اوکے، میں آگے سے دھیان رکھوں گی۔ اس نے کافی حد تک خود کو نارمل کر لیا تھا، اس لیے قدرے کانفیڈنٹ سے بول تھی، حالانکہ اس طرح وضاحت دینا یا معافی مانگنا اس کی فطرت میں شامل نہیں تھا۔ وہ جہاں جاتی کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور کرتی تھی اور بڑے مزے سے بنا کسی ایکسکیوز کے آگے بڑھ جاتی تھی۔ وہ ایک ہنسانے والی جولی سی فطرت کی لڑکی تھی جو ہر بات پر پرینک کرتی تھی، خود بھی ہنستی اور دوسری کو بھی ہنساتی تھی۔ کسی کو ماننا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا اور اب بھی اس کا ارادہ ایکسکیوز کرنے کی بجائے حالب کو اس کی غلطی بتانے کا تھا کہ وہ غلط جگہ پر واکنگ کر رہا تھا، مگر سامنے کھڑے اس شہزادو سی آن بن والے شخص نے پہلی نظر میں اس پر نہ جانے کون سا سحر پھونکا تھا کہ اس کے سامنے مسلسل اپنی فطرت کے خلاف اس کی طنزیہ باتیں سن رہے تھے، اپنی غلطی مان رہی تھی، کبھی معافی مانگ رہی تھی تو کبھی وضاحتیں دے رہی تھی۔ گڈ، حالب نے یک لفظی جواب دے کر ان تینوں کو چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے سویٹ گرل؟ فہیم نے حالب کو ایک طرف دھکیل کر اس سے راؤ رسم براتنے شروع کر دیے تھے۔ فہیم، شرافت سے چل یہاں سے، حالب نے اس کو تنبیہ نظر سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ابے رک تو صحیح جا، ابھی ننیال کی لگتی ہے اور دیکھ کتنی خوبصورت بھی ہے، بیٹھے بٹھائے تیری لاٹری لگ گئی ہے اس لیے چپ رہ، میں تیرے لیے فیلڈنگ کر رہا ہوں، ایسا موقع بار بار نہیں ملتا۔ فہیم کی ماما کی ننیال عرب کی تھی اور وہ خود بھی
بچپن سے عرب میں ہی پلی بڑی تھی، اس لیے وہ سب عربی لفظوں کو اپنے نلام میں شامل کر لیتا تھا۔ اب بھی اس نے حالب کو ڈپٹ کر اسے اردو میں کہا تھا اور ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر دوبارہ اس لڑکی کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے انگلش میں بولا، یور گڈ نیم پلیز۔ فہیم دانتوں کی نمائش کرتا ہوا بولا۔ وہ لڑکی بھی فہیم کو دیکھ کر مزے سے مسکراتا ہوا بولی، میرا نام سفین مراد ہے، میں یہیں ہیلمٹ میں رہتی ہوں، فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہوں اور میرے پاپا پاکستانی ہیں۔ اردو میں جواب دیتے وہ مسکراہٹ دبائی ان چاروں کے چہرے دیکھنے لگی تھی جو حیرت سے منہ کھولے اس کی شکل دیکھ رہے تھے۔ ہیلمٹ میں انہیں کسی لڑکی سے ملنے والا یہ دوسرا جھٹکا تھا۔ اب باری فہیم کی تھی، اب باری سفین کی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے مسلسل ان چاروں کے حیران چہرے دیکھ رہے تھے۔ اوہ ہیلو سر، ہوش میں آ جائے اور آگے سے کسی کے بھی سامنے کچھ بھی بولنے سے پہلے دھیان رکھیے گا کہ کہیں آپ کی بولے جانے والی فارن لینگویج اس دوسرے بندے کے سمجھ میں تو نہیں آ رہی، اس لیے اجنبیوں کے سامنے اظہار حیات تھوڑے محتاط انداز میں کیا کریں، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے متعلق جو بھی الٹا سیدھا بول رہے ہوں وہ سامنے والا حرف بہ حرف سمجھ رہا ہو۔ وہ حالب کے سٹائل میں چٹکی بجا کر انہیں ہوش میں لاتی دبی دبی مسکراہٹ سے دوبارہ انگلش میں بولتی۔ وہ چاروں ہی خجلت سے سورج چڑھے کے ساتھ اب شرمندہ سے کھڑے رہ گئے تھے۔ ویسے آپ لوگوں سے مل کر اچھا لگا، امید ہے دوبارہ ملاقات ہوگی، اور ہاں میں یہاں روز آتی ہوں، زندگی رہی تو پھر ملیں گے، بائے بائے۔ وہ اب مڑ کر واپس جا رہے تھے۔ آگے جا کر سائیکل پر بیٹھتے ہوئے مڑ کر دوبارہ ان چاروں کو دیکھا تھا جو اسی کو دیکھ رہے تھے۔ پھر ایک خاص نظر حالب پر ڈالتی وہ مسکرا کر آگے بڑھ گئی تھی اور حالب اس کے دور جانے تک اس کو دیکھتا رہا تھا، پھر سر جھٹک کر آ گیا۔ سفین کے جاتے ہی حالب نے گڑ کا ہونہار نظر سے فہیم کو دیکھا تھا۔ رقیم اور عادی بھی آستینیں چلاتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے اور پھر یک زبان ہو کر چلائے، اٹیک۔ اب سائیکلنگ کرتے ہوئے لوگ حیرت سے ان تینوں کو دیکھ رہے تھے جو اپنی جان بچا کر بھاگ رہے۔ فہیم کے دونوں ہاتھوں اور پیروں کو پکڑے اسے ذبح ہوئے بکرے کی طرح لٹکائے واپس اپارٹمنٹ لے کے جا رہے تھے جہاں پر آج اس کی یقیناً بریانی بننی تھی۔ السلام علیکم۔ ان کے گھر میں دال ہوتی ہے، سارے جلدی سے سلام کرتی ہوئی ان کے پاس پہنچی، ان کے ہاتھ سے بریف کیس لے لیا۔ اب وہ ان کے پیچھے پیچھے بیڈ روم تک جانے لگی تھی۔ اندر آ کر بریف کیس کو اس کی جگہ پر رکھا اور آگے بڑھ کر ان کا کوٹ اتار کر ہینگ کرنے لگی تھی، پھر جلدی سے ان کے کپڑے اندر واش میں رکھنے چلے گئے۔ اب جلدی سے فریش ہو جائے، ماں کھانا لگاتی ہوں۔ واش روم سے باہر آتی بھی ان سے بولتی ہوئی تیزی سے باہر نکل گئی۔ گھر میں 3 نوکر ہونے کے باوجود بھی ان کے تمام کام خود کرتی تھی اور ان کی پسند کی ساری دیسی بدیسی کھانے بھی خود بناتی تھی۔ اب وہ ڈائننگ ٹیبل پر ان کے پاس کھڑی ہر ڈش ان کو ٹرائی کرنے کا کہہ رہی تھی۔ نوکر ایک کے بعد ایک ڈشز لا کر ٹیبل پر سجاتے جا رہے تھے جنہیں ان کی پلیٹ میں ڈالتی جا رہی تھی۔ ان کے برابر میں بیٹھی ہوئی ان کی 7 سالہ بیٹی اب تک خالی پلیٹ لیے ہوئے ان کی منتظر تھی، مگر وہ شوہر کی ناز برداری میں لگی ہوئی تھی۔ ڈیڈ، کل میرے اسکول میں پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہے، ٹیچر نے آپ کو اور مما کو بلایا ہے، آپ کل آئیں گے نا؟ بچی نے اپنی بڑی بڑی بلو خوبصورت آنکھوں میں آس لیے باپ سے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے قدرے بے روحی سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں؟ وہاں سب بچوں کے پیرنٹس آئیں گے، آپ کو بھی مما کے ساتھ آنا ہوگا، بچی ضدی لہجے میں بولی۔ مجھے بہت کام ہے، تم اپنی ماما کو لے کر جانا، میں نہیں آ سکوں گا اور اس پر مجھے بحث نہیں چاہیے، اب چپ چپ کھانا کھاؤ، انہوں نے قطعیت سے کہتے ہوئے بات ختم کی تھی۔ آپ ہمیشہ ایسے کرتے ہیں، کبھی میرے اسکول نہیں آتے، آپ مجھ سے پیار بھی نہیں کرتے، آپ اچھے ڈیڈ نہیں ہیں، بہت گندے ہیں، مجھے کھانا نہیں کھانا اور آپ سے بات بھی نہیں کرنی، آئی ہیٹ یو۔ بچی روتے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئے تھے۔ سالی اس کے پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ کبھی ضد نہیں کرتی، آج پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اسے، مگر آپ فکر مت کیجیے گا، مجھ کو سمجھا دوں گی۔ انہوں نے ایک نظر شوہر کا بے تاثر چہرہ دیتے ہوئے بیٹی کے رویے پر معذرت کی تھی، جس پر وہ خاموشی سے سپاٹ چہرہ لے ہوئے کھانا ادھورا چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اب اسٹڈی روم کی طرف بڑھ تھے، سالے چاہتے ہوئے بھی انہیں روک نہ سکی کہ ان کی انہیں اجازت نہ تھی، اتنا اختیار ان کے پاس کب تھا۔ دھندلیائی ہوئی آنکھوں سے ایک بار پھر سے انہوں نے اسٹڈی روم کے بند دروازے کو بے بسی سے دیکھا جو اب صبح سے پہلے نہیں کھلنا تھا، پھر آنسو صاف کرتی اپنی روٹھی ہوئی شہزادی کو منانے اس کے روم کی طرف بڑھ گئی تھی جہاں انہیں ایک بار پھر شوہر کے لمبے کاموں کی فہرست بیٹی کے سامنے دہرانی تھی۔ اسٹڈی میں موجود راکنگ چیئر پر وہ آنکھیں موندے بیٹھے تھے، بند آنکھوں کے پیچھے کچھ دیر پہلے کا منظر گھوم رہا تھا جب ان کی 7 سالہ بیٹی ان سے اسکول لانے کی ریکویسٹ کر رہی تھی، مگر اس کو منع کر کے اس کا ننھا سا دل توڑ چکے تھے۔ وہ ان کے سامنے روتی ہوئی ان سے خفا ہو کر چلی گئی تھی اور وہ اس کو چاہتے ہوئے بھی روک نہ پائے۔ وہ اس کو پیار کرنا چاہتے تھے
اس کے لیے ایک مشفق باپ بننا چاہتے تھے، اپنے شہزادیوں جیسی بے حد خوبصورت معصوم سی بیٹی کی خود سے جڑی ہوئی ہر خواہش پوری کرنا چاہتے تھے، مگر شاید اتنے سالوں سے خود پر چڑھائے ہوئے ہول نے ان کو بے حس بنا ڈالا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی کسی کے قریب نہیں ہو پاتے تھے، ان کے اندر شاید کسی کو بھی خوش رکھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ وہ یعنی کہ زید مراد، جن کا شمار برٹش کولمبیا کے کچھ بڑے بلینئرز میں ہوتا تھا، جن کی شہرت نہ صرف کینیڈا بلکہ انٹرنیشنل لیول پر پوری دنیا میں تھی۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھے جن کی زندگی گھڑیوں کی سوئیوں کے ساتھ چلتی تھی۔ ان کی زندگی کا واحد مقصد کام اور صرف کام تھا۔ وہ ایک انسان سے مشین بنتے جا رہے تھے۔ سارے رشتے ہوتے ہوئے بھی ان کی زندگی تنہائی کا شکار ہو چکی تھی، کیونکہ وہ خود کے گرد بنائے ہوئے خول میں سمٹ کر آئے گئے تھے۔ کسی کو ان کے قریب آنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ ہر کسی سے ایک حد اور فاصلہ رکھ کر بات کرتے تھے۔ ان کے اسپاٹ شہر کو دیکھ کر ویسے بھی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی اسے کچھ بھی بولنے کی، مگر کون جانتا تھا کہ دنیا کے سامنے پتھر بنے شخص کے دل میں کتنی محرومیاں، کتنے درد اور کتنے پچھتاوے تھے۔ سب کے سامنے بے حس اور سنگ دل بنے زید مراد کو ماضی کے کون سے پچھتاوے ڈستے تھے۔ ان محرومیوں کا بدلہ وہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے خود سے جڑے ہر شخص لے رہے تھے۔ اس بدلے کی زد میں سب سے زیادہ ان کی خدمت گزار بیوی صالحہ آتی تھی، جس کو انہوں نے ہمیشہ سخت معیاری کی ہی مار تھی۔ مجبوری میں کی گئی ایک غلطی کی سزا جس میں وہ خود بھی برابر کے شریک تھے، کب سے ان کو دیے جا رہے تھے، مگر دل سے وہ اس کی قدر کرتے تھے۔ وہ ان کی وفا شعر بیوی تھی، جن کے لیے ان کی ہر بات حکم کا درجہ رہتی تھی۔ ان کی خاموشی، اطاعت اور فرمانبرداری نے زید مراد کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ کبھی زید مراد کو ان کی بے حد پسند بھی کرتے تھے، اور اس وقت اگر ان کی شریک سفر بنتی تو اپنی ساری وفائیں وہ کب کے ان کے نام کر چکے تھے، مگر حالات نے انہیں کسی اور راہ کا مسافر بنا دیا تھا۔ کسی کے عشق میں وہ اتنا ڈوب چکے تھے کہ پھر ان کو کسی سے بھی کوئی بھی سروکار نہ رہا، اور وہ صرف اسی کے ہو کر رہ گئے۔ اور وہ ہستی کوئی اور نہیں، ان کی عزیز از جان بیوی شفا مراد تھی، جو دل میں ان کی بے وفائی کا غم لیے ان سے ناراض ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی، بنا ان سے کوئی بھی شکوہ شکایت کیے، بنا ان کی کوئی بھی وضاحت سنے، بس خاموشی سے ان سے ہمیشہ کے لیے روٹھ گئی تھی، ان کو اکیلا چھوڑ گئی تھی، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ اور اس کی سزا وہ تبھی سے اپنی دوسری بیوی صالح، بیٹی مہروسہ اور خود کو دے رہے تھے، اور شاید کسی اور کو بھی۔